We are here again, mashallah, in the monthly meeting, 30th April 2022, in ladies WhatsApp group to take our learning further. Ramadan is the month of contemplation and reflection. The Quran is specially recited during this month so that believers may reflect upon it, understand its deeper meaning, and make it a guiding force in our lives. The practice of fasting produces sincerity and saves a person from distractions. Fasting prepares one for the study of the Quran, and when a person studies the Quran with a well-prepared mind, he can understand the deeper meanings of Quran with greater depth. This entire month on Ladies WhatsApp group, we had dedicated to Ramadan and its learning and contemplating. So we shared our learnings regarding this only, and we reflected, we discussed, and we shared our learning on each aspects of Ramzan. So I request Professor Farida Khanum, Chairperson of CPS International, to address on the topic Laylatul Jaiza, or Night of Rewards, and its importance. After that, we will open the session to our participating ladies to share their learnings, and if anyone has queries, so please be very precise and short because we have very little time, and inshallah, we will learn from each other. So I call Professor Farida Khanum to share her learning and give us this talk on Laylatul Jaiza. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। अब रमज़ान का महीना इख्तिताम पर है, तो इसी निस्बत से हम लैलतुल जायज़ा यानी नाइट ऑफ रिवार्ड के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। तो आप लोगों ने सबने बहुत ही सख्त गर्मी का रोज़ा रखा, बहुत ज़्यादा एक पुरमशक्क़त अमल होता है, लेकिन अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा मदद होती है, इतनी ज़्यादा कि हम को रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना मुश्किल नहीं लगता। अगर अलग से कोई रखने को कहे गर्मी का रोज़ा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, हमारे पूरे रोज़े मुकम्मल हुए, तो इसी तरीके से हमको इंशाअल्लाह आइंदा भी मदद अल्लाह की मिलती रहेगी। कुरान में आया है कि अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, वो तुम्हारे साथ तो रोज़ा जो है रखा जाता है ताकि अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा हमें क़ुर्बत हासिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से कनेक्शन कायम हो। लेकिन ये सब सिर्फ भूख प्यास से नहीं होता, मतलब जो हमारा फार्म है रोज़े का, उसके अलावा हमें पूरी स्पिरिट के साथ रोज़ा रखना होगा, तभी हमको ये सारे फ़वाइद हासिल होंगे। तो रमज़ान का महीना हम लोगों ने इंशाअल्लाह सीपीएस वालों ने चूँकि बहुत एक्टिव हैं स्पिरिट को अवेकन करने में, तो हमको पूरी उम्मीद है कि उन्होंने स्पिरिट वाला रोज़ा रखा और उनको उसका पूरा फ़ायदा, पूरा अज्र इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। तो जब जो अज्र मिलेगा, जो लैलतुल जायज़ा जिसको कहा गया है खुदा का ख़ास अज्र, अल्लाह ताला ने कहा है कि रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है और मैं उसका अज्र बेहिसाब दूंगा। तो इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमारे रोज़े अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। और जो है एक हदीस में आपको बताऊंगी कि जिसमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदार बंदे और बंदियों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक महीने में अल्लाह ताला ने हमको एक ऐसी एक तरबियत से गुजार कर
اتنا بڑا اجر دیا کہ ہماری مغفرت ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، روز غلطیاں کرتا ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیا کریے، کیونکہ انسان جو ہے نا بہت زیادہ غلطی کرتا ہے۔ تو بس اسی اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت سے امید ہے کہ ہماری غلطیاں معاف ہوں گی اور ہمیں پورا اجر ملے گا رمضان کا مہینے کا روزے کا جو ہم نے رکھا۔ تو اسی آخری جو رات ہوتی ہے رمضان کی، تو اس کے عمل کا پورا اجر ان کے ریکارڈ میں لکھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ تو اس کو لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہوتا ہے انعام کی رات۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات کتنی زیادہ اہم ہے۔ تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہماری جو لیڈیز ہیں وہ عام طور پر روزہ جب ختم ہوتا ہے اور چاند رات شروع ہوتی ہے تو بس فوراً عید کی تیاریوں میں لگ جاتی ہیں، فوراً شاپنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ بازار میں اتنی زیادہ چہل پہل ہوتی ہے، ساری ساری رات وہ بازار میں گھومتی رہتی ہیں۔ اصل میں ان کو بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ رات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ انعام کی رات ہے اور اس وقت ہم کو پوری طریقے سے خدا سے رجوع کرنا چاہیے، عبادت میں گزارنا چاہیے، نہ کہ شاپنگ میں۔ تو شاپنگ کرنا جو ہے اس رات کو سمجھ لیجئے کہ اس اتنی بابرکت موقع کو ہم ناقدری اس کی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہی ہم گزارش کریں گے خواتین سے کہ اس رات کو بہت زیادہ سیریسلی وہ اس کو اہمیت دیں اور بہت زیادہ عبادت میں گزاریں، دعا میں گزاریں، اس کو غفلت کی رات نہ بنا دیں۔ تو جس طریقے سے روزہ محض بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، اسی طرح عید محض کھیل تماشے کا نام نہیں ہے۔ روزے کا مہینہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کی خصوصی تربیت کا مہینہ ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے صرف ایک مہینے وہ روزہ رکھ لیا اور ایک مہینے عبادت کر لی اور اس کے بعد آپ بالکل آزاد ہیں۔ آزاد نہیں، وہ تو آپ کی ٹریننگ تھی، اسی ٹریننگ کے مطابق آپ کو اپنا زندگی کا آئندہ سفر کرنا ہے۔ تو ایک بار ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ عید کس دن ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جس دن میں بخش دیا جاؤں۔ عید اس کی نہیں ہے جو نیا کپڑا پہنے، بلکہ عید اس کی ہے جو اطاعت کی اسپرٹ میں بڑھ جائے۔ یہ بزرگ نے فرمایا، جس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ عید کی رات میں انسانوں کو نجات اور مغفرت عطا کی جاتی ہے، تو جو اس کو پالے اسی کی عید ہے، ورنہ وہ خدا کی رحمت سے بہت دور ہے۔ ہم کو بہت زیادہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ تو یہی میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا۔ اب آپ لوگ بتائیے، آپ لوگوں نے کیا تجربے آپ نے لیے روزے سے؟ جزاک اللہ آپا، آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور سب سے اچھی بات جو آپ نے ابھی کہا عید کے حوالے سے، آپ نے یہ کہا کہ عید جس دن ہے، جس دن ہمیں بخش دیا جائے، یہ ایک دم بالکل آپ نے نئی بات کہی اور بہت ہارڈ ہٹنگ بات ہے۔ ہم لوگ عید کو بہت ہی الگ میننگ میں لے لیتے ہیں، آج مجھے ایک نئی میننگ ملی کہ جس دن عید وہی ہے جس دن ہمیں بخش دیا جائے۔ میں گزارش کروں گی ڈاکٹر سفینہ تبسم سے، سب سے پہلے وہ اپنی لرننگ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ اپنی لرننگ شیئر کریں ہم سب سے۔ آپ بہت بزی رہی ہوں گی، آپ کا ڈاکٹر ہیں، اور پھر کس طرح سے آپ نے ٹائم نکالا اس روزے کے مہینے میں، اور اپنی کس طرح سے آپ نے وقت کس طرح سے نکالا آپ نے؟ شبینہ زیادہ بزی نہیں رہی، اللہ کا شکر پیشنٹ کم آتے ہیں رمضان میں، اچھا، کافی ٹائم مل جاتا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ او پی ڈی میں خالی رہتی ہوں تو اسی میں پڑھائی ہو جاتی ہے کافی، اللہ کا شکر۔ جی، تو اللہ راستہ نکالتا ہے۔ اچھا، میں اس رمضان میں میں نے دیکھا کہ جو ماحول تھا
رمضان سے پہلے اور رمضان کے دوران بھی کافی نیگیٹیوٹی اور کافی الگ سا ماحول محسوس کیا، تو کہیں نہ کہیں اثر آنے لگا مجھ پر بھی، اور کچھ مایوسی یا کبھی کوئی ڈپریشن ہونے لگتا تھا کہ اس طرح کی نفرتیں کیسے ختم ہوں گی، سی پی ایس مشن کیسے آگے بڑھے گا ایسی نفرت کے ماحول میں. کچھ ایسا کئی بار شیطانی اثر سے دماغ میں آنے لگتا ہے. تو اس رمضان میرے لیے ایک ری ڈسکوری ہوئی، اور میں جیسے قرآن پڑھتے پڑھتے جب سورہ الانفال کے پڑھا کہ بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، یہ آیت پڑھ کر بہت پازیٹیوٹی، بہت سولس ملا، بہت ہوپ آئی، اور اس سے لگا کہ کبھی بھی مایوسی ایمان والوں کو نہیں کرنی ہے، کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا ہے. اس کے بعد کی جو آیتیں تھیں، آیت نمبر 20 سے 22، اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیا کنڈیشنز فلفل کروانا چاہتا ہے. وہ ہماری ڈیوٹیز واضح ہو گئی، اور بہت کلیئر ہوا کہ اس کا ترجمہ ایسے تھا کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اس کی رخدانی نہ کرو، حالانکہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو اس آیت کو پڑھ کر میں یہ سمجھ پائی کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو صرف قرآن اور سنت کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو انسنا کرنا یا اس کی غلط تشریحات نکالنا یا اپنے کلچر کی تحفظ کرنا، اپنے قومی فخر کو تحفظ کرنا، اگر ان چیزوں میں ایمان والے اقدام کریں، اس کی طرف اپنی پلاننگ کریں، تو وہ اللہ کے نزدیک بے عقلی ہے. اور اللہ نے جو انسان کو اسپیشل ایٹریبیوٹس دیے ہیں، اسپیشل اوصاف دیے ہیں، وہ ان میں ایک عقل ہے، اور اگر ہم اس کو استعمال نہ کریں تو ہم اللہ کے نزدیک جانور کے مانند ہیں. اور جیسے اس آیت میں بہت ہی ہیمرنگ کی لفظ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بدترین جانور سے کمپیئر کیا ہے. تو اس رمضان مجھے لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ اپنے کو صحیح راستے پہ رکھیں، اپنے آپ کو ڈیویشن سے بچائیں اور صراط مستقیم پہ قائم رہیں، اور سچی توبہ کریں اور پازیٹیو پلاننگ کریں. بہت زیادہ پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے. یہی ہمیشہ مولانا صاحب کی نصیحت رہی ہے مولانا ہم لوگوں کے لیے، اور یہی میری ری ڈسکوری ہوئی اس رمضان میں. اس کے بعد ایک چھوٹا سا اسپریچول ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا چاہوں گی جو مجھے رمضان میں ہی ہوا. سحری کے بعد اکثر اعلان ہوتے، سحری کے دوران اعلان ہوتے رہتے ہیں کہ وقت کم ہو گیا ہے، ختم ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. تو اس طرح کا اعلان مسجد سے ہوا تو کہ وقت ختم ہونے والا ہے. اس کو سن کر میں نے سوچا کہ ایسے ہی ایک فرشتہ میری زندگی کا بھی کاؤنٹ ڈاؤن کر رہا ہے، اور اس کا اعلان مجھے شاید سنائی نہ دے رہا ہو، لیکن ہر وقت کو الٹی گنتی کر رہا ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے. اور مجھ سے اچانک ایک دن کہا جائے گا کہ اب تمہارا وقت ہو گیا، اب کھانے پینے سے رک جاؤ، اور جو بھی تم اپنی دنیا کی بلیسنگز یوز کر رہی ہو اس سے رک جاؤ. اور اس کے بعد جو انجام ہے اس کا کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے روز کیا پوچھے گا اور کس طرح سے اس کا ہم سامنا کر پائیں گے. اس کو سوچ کر ایک عجیب کپ کپی ہوئی، اور میں نے یہ دعا کی کہ اے خدا، بہت کم وقت بچا ہے اور میرا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو رکھا ہے، مگر ابھی تک کوئی ایسا عمل میں نہیں کر پائی ہوں جس کے بدلے میں تو مجھے ریوارڈ دے سکے. بس تو اپنی توفیق سے مجھے عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت کے دن میرے لیے آسانی فرما دے، اور میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے، مجھے پاکیزہ کر دے. اس کو سوچتے ہوئے ہم سب کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ آخری وقت آ چکا ہے. اب کسی عذر کو یا نیگیٹیوٹی کو ہمیں اپنے دعوتی راستے میں نہیں آنے دینا، ری پلاننگ کرنا ہے اور پچھلی غلطیوں سے سیکھنا ہے، انہیں دہرانا نہیں ہے. اللہ ہمارا حامی اور مددگار بنے. میری رمضان میں اس بار یہی لرننگ تھی.
شکریہ شبینہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر سفینہ، آپ نے بہت اچھا شیئر کیا۔ ایک بات میں نے بھی بہت زیادہ محسوس کیا اس رمضان میں کہ میں بہت پہلے سے بہت اسپریچولی اویکنڈ ہو گئی ہوں اور چیزوں کو بہت سیریسلی لینا شروع کیا ہے۔ اور ایک بات جو بہت زیادہ 21 اپریل کو مولانا کی فرسٹ اینیورسری تھی، تو مولانا کو بہت زیادہ میں نے یاد کیا اور ان کی لرننگ کو یاد کیا، ان کو پھر سے ایک نئی تھاٹ سے ان کی لرننگ کو یاد کیا۔ اور جس طرح سے ابھی جو ماحول انوائرمنٹ میں ہیٹ ویوز کا چل رہا ہے، تو میں نے مولانا کی وہ کتاب جو سی پی ایس انٹرنیشنل میں ان کا ویڈیو شیئر ہوا تھا، الارمس آف ڈومسڈے، اس کتاب کو میں نے یاد کیا، اور اس میں جو مولانا نے لکھ کے دیا ہے کہ انسان تم جاگ جاؤ، حالات بہت چینج ہو رہے ہیں اور بہت ڈراسٹکلی چینج ہو رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ وہی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور انوائرمنٹ ہمیں اعلان کر رہی ہے، ہمیں وارن دے رہی ہے کہ تم جاگ جاؤ، تم ابھی بھی ہوش اپنے سنبھال لو اور جو کرنا ہے کر گزرو، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ تو اس میٹنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پروفیسر نجمہ صدیقی کو کہوں گی کہ وہ اپنی لرننگ شیئر کریں ہم سب کے ساتھ۔ میرا میوٹڈ تھا شاید۔ اچھا آپا، السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ اب ہو گیا انمیوٹ؟ ٹھیک ہے، آواز آ جی رہی ہے؟ آپا، جی ہاں آواز آ رہی ہے۔ آپ اپنی لرننگ بہت ہی ہاں شارٹ اور پریسائز شیئر کریں ہاں، میں خیر زیادہ نہیں تاکہ کہہ سب رہی، کچھ آپ لوگوں نے جو ابھی بات کہی، اور میں یہ لیڈیز گروپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہم لوگوں نے پورا فوکس اب کے سے رمضان کے اس کے اوپر کیا، اور اتنی زیادہ مولانا کی کتابوں میں سے یہ سب کچھ ڈالتے رہے ڈفرینٹ لوگ، میں نے بھی ڈالی ان کی لرننگ۔ تو اس سے جو یہ بات ڈیتھ کو ریممبر کرنے کی، یہ واقعی میں بہت سیریسلی ہمیں لینا ہے، اور رمضان میں اسپیشلی اس بات کا، کیونکہ فوکس ہم وہ کرتے ہیں رمضان میں۔ ویسے تو بہت ساری ڈائیورس ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک لرن کرا ہم نے کہ ڈائیورس ایکٹیویٹی کے ہونے کے باوجود ہمارا فوکس جو ہے وہ اللہ پہ رہے، ہمارا فوکس ان ایکٹیویٹیز پہ رہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ پہ رہے، تھنکنگ پہ رہے۔ جب قرآن پڑھیں تو اس کو سمجھ کے پڑھیں، بار بار اس بات کو کیا تو۔ اور یہ مہینہ رحمت کا ہے، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ رحمت کا مہینہ ہے، تو واقعی میں یہ رحمت کا مہینہ لگتا ہے، اور ہمت کا مہینہ لگتا ہے کہ ہمت آتی ہے۔ جیسے ابھی ڈاکٹر فریدہ خانم نے کہا کہ سمر میں روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ ہمت دیتا ہے ان سب چیزوں کی، اور یہ مشقت کے ساتھ ساتھ رحمت ہے ہمارے لیے۔ اور اس سے ساری ماڈسٹی اور پازیٹیوٹی، اور دوسرے لیلۃ القدر کے وقت، کیونکہ ان راتوں کو جاگے تو اس میں پڑھائی زیادہ ہوئی، سمجھ، فوکس زیادہ کیا، تو ہم نے یہ فیصلے کی رات ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کا جو فیصلہ ہے ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، کہ جو اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے ہم اسے بدل نہیں سکتے، ہمیں کوئی کمپلینٹ نہیں اس کے اگینسٹ، کوئی پروٹیسٹ نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں، بلکہ جو ہم وی کانٹ گو اگینسٹ اللہ، تو جو بھی ہمارے لیے فیصلہ ہے وہ سب اچھا ہے، بس اپنی دعا کر سکتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آخرت ہمارے لیے بہتر کر، اور ہمیں روز معافی مانگے۔ ہم اللہ سے بہت معافی مانگی اور استغفار پڑھے۔ اور ویسے تو میں نے کئی چیزیں کہ قرآن کا اور قرآن پہ زیادہ فوکس کرنے سے چیزیں زیادہ سمجھ میں آئیں، اور تو میں یہیں پہ اپنی بات ختم کرتی ہوں
کہ ہمارا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوا, ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھی, ہماری نالج ایک طرح سے فوکس ہوئی, اور خدا کرے ہم کنٹینیوسلی اس کو کریں. اور اس گروپ کی وجہ سے اور مولانا کی کتابوں کی وجہ سے ہماری سمجھ بڑھ رہی ہے اور اسپریچول لرننگ ہو رہی ہے. تو اللہ اسی کو ہمیں بڑھاتا رہے اور ہم اس قابل ہوں کہ آخرت ہمارے لیے بہتر. جزاک. جزاک اللہ آپا. میں اوپن کرتی ہوں ساری لیڈیز کو یہ سیشن. آپ میں سے جو کوئی بھی شیئر, مظہر النساء جی آپ کہیں, انمیوٹ کریں آپ اپنے آپ کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم ایوری ون. میرا نام مظہر النساء ہے اور میں بنگلور ٹیم میں سے ہوں. میری ٹاپک اعتکاف ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے مولانا کا لٹریچر ملا. واٹس ایپ گروپ میں جو لیڈیز شیئر کرتی ہیں اس سے میری لرننگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اس رمضان میں پہلی دفعہ اعتکاف کے لیے نیت کی. گھر کے بہت سارے کام اور ذمہ داری ہونے کی وجہ سے میں اس سے پہلے کبھی اعتکاف نہیں بیٹھی. واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیا گیا آڈیوز, مولانا کے ویڈیوز, سارا باجی کے لیلۃ القدر کے ویڈیوز سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. اعتکاف کا اصل مقصد اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کے اللہ سے جوڑ لینا ہے. ڈسٹریکشن سے بچ کر میں نے تذکیر القرآن کا مطالعہ کیا. روزمرہ کے لوگوں سے انٹریکشن اور ایکسٹرا کام سے بچ گئی. یہ وقت میں نے خدا سے تعلق بنانے میں لگایا. اپنے کھانے کو سمپل رکھ کر میں نے کوکنگ میں وقت ضائع ہونے سے بچا لیا. کم سو کر رات کی خاموشی میں دھیمی آواز میں اپنے رب کو پکار کر رو پڑی. اپنی پچھلی گناہوں کی معافی طلب کی. یہ سب میں اس لیے کر پائی کہ مولانا نے ہمیں اپنا لٹریچر بکس کے ذریعے ٹریننگ کیا. مولانا سے ٹریننگ لے کے سارا باجی نے مجھے ٹرین کیا. فارم سے زیادہ اسپرٹ پر فوکس کرنے کو کہا. انسان کو چھوڑ کر خدا سے جوڑنے کو سکھایا. تبھی اکیلے میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے والی بنی. اللہ تعالیٰ میرے استادوں کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حدیث میں آیا ہے کہ جبرائیل امین زمین پر اترتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ. آمین. جزاک اللہ. اور کوئی لیڈیز ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نام اور پلیس بتائیں. جی میرا نام مہوش عاصم ہے, میں کینیڈا جی. سے ہوں. مجھے کچھ جی. سوال کرنے ہیں. جی بولیے. میں یہ سوال بہت دنوں سے کرنا چاہ رہی تھی, لیکن ہر ٹائم جب بھی وہ میٹنگ میں آتی تھی تو میرے ذہن سے نکل جاتے تھے. اس دفعہ میں نے لکھ کے رکھے تو میں یہ ضرور ان سوالوں کا جواب جاننا چاہتی ہوں. تو میرا پہلا سوال ہے, جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, اذان ہو جاتی ہے, تو کیا ہم رکعت آگے پیچھے کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی اگر ہمیں فرض سب سے لاسٹ میں پڑھ لیں, سنتیں اور نفل پہلے. ایک یہ سوال ہے. اور جب بچے کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے, وہ اس کا بالکل اسٹارٹ ہوتا ہے روزے کا لائف میں, 1-2 سال اس نے روزے رکھے, لیکن وہ کم ہمت ہے, اس کی وہ ہمت نہیں بن پا رہی, وہ اسکول بھی جا رہا ہے, تو کیا وہ روزے چھوڑ کے رکھ سکتا ہے؟ یا اگر اس سے ہمت نہیں ہو رہی, وہ بالکل نڈھال ہو رہا ہے, تو کیا وہ روزے کا فدیہ کرے گا یا وہ بعد میں اپنے روزے پورے کرے گا؟ تیسری بات یہ کہ قرآن میں جو سجدہ آتا ہے, وہ سجدہ ہم بیٹھے بیٹھے اسی قرآن پہ سر جھکا کے کر سکتے ہیں یا بعد میں کر سکتے ہیں؟
اور خطبے کے دوران اکثر لوگ چپ نہیں ہوتے، تو اگر ہم ان کو چپ کرائیں تو تاکہ ہم سن سکیں، کیونکہ ہم بالکل نہیں سن پاتے، مسجد میں اتنا شور ہوتا ہے، اتنا شور ہوتا ہے، لڑکیاں بچیاں بالکل چپ نہیں ہوتی اور خطبہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ تھا. اور ایک تھا لیلۃ القدر تو ہو گیا، لیکن مولانا صاحب نے ایک ویڈیو تھی جو مجھ سے کہیں مس ہو گئی، اور اس ویڈیو میں خاص عید کے دن کی فضیلت کا بتایا تھا انہیں کہ عید والے دن بھی لوگ غفلت کر جاتے ہیں، وہ دن بھی اللہ تعالیٰ خاص عید والا دن اس وقت بھی بہت انعام بٹ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی تھوڑا سا ڈیٹیلز دے دی جائے کہ اس کی حوالے سے کہ ہمیں عید والے دن بھی کس طرح عبادت میں رہنا چاہیے، کیونکہ ہم تو پھر ایک دوسرے کے گھر وزٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں، صحیح ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جشن منائیں، ملیں، لیکن جو ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے پھر وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں. جزاک اللہ. فریدہ آپا، آپ کے لیے 5 سوال ہے. پہلا سوال ہے، رکعت کو آگے پیچھے کیا ہم نماز کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ فرحات صاحب بتائیں گے. یہ نماز کے ٹائم کی جو بات کہی ہے، تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت کی بات کر رہے ہیں یا گھر کی بات کر رہے ہیں؟ جی گھر کی. گھر کی. میں اکیلے اپنے انڈیویجول پڑھتی ہوں. تو اچھا، تو ٹائم تو کافی رہتا ہے. میرے خیال سے اگر انڈیا کے حساب سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ 12:30 بجے ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت سے لے کر 2-3 گھنٹے ٹائم رہتا ہے. تو اس درمیان میں تو آپ پہلے سنت پڑھ لیں، اس کے بعد فرض پڑھیں، جیسے پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر سنت پڑھ سکتی ہیں. ایسا تو کچھ ہے نہیں. اس میں کیا سوال ہے؟ جماعت میں اگر ہیں تو وہاں پر ہے کہ جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ کو سنت کو چھوڑ دیں. بعض لوگ کہتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مت چھوڑیں، پہلے مکمل کریں. تو آپ کون سے مسلک سے آپ کا تعلق ہو اس حساب سے فالو کر لیجئے، یا جو مسجد رہتا ہے اس کے حساب سے فالو کر لیجئے. اب کینیڈا میں کیا ہے سچویشن، تو یہ میں ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا ہوں آپ کو. اچھا، ان کا دوسرا سوال ہے یہ کلیئر ہوا؟ بچوں کے حوالے سے. یہ کلیئر ہے یہ والا سوال؟ اچھا، نہیں، یہ تھوڑا میں کنفیوز ہوں، کیونکہ میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ جیسے میں اس لیے جیسے سنت 4 سنت 2 سنت نفل یہ سب میں نے پڑھ لیے وطر، اور پھر لاسٹ میں فرض پڑھوں، وہ میں اس لیے کیونکہ فرض نماز کے ساتھ جو دعا مانگتے ہیں نا، تو میں چاہتی ہوں جب میں لاسٹ میں فرض پڑھوں تو میں اچھے طریقے سے میرے ذہن پہ وہ پچھلی آگے والی سنت اور نفل کا کوئی برڈن نہ ہو، اور میں آرام سے سکون سے دعا میں خوب ٹائم لگاؤں. دیکھیے، اصل چیز جو پڑھنے کی اللہ کی طرف سے آپ پر جو کمپلسری کیا گیا ہے وہ فرض نماز ہے. فرض نماز جیسے فجر کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 ہے، اور عشاء کی 4 رکعت. یہ فرض نماز جو یہ اصل اللہ کی طرف سے ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں 2 رکعت پہلے پڑھتے تھے، یا ظہر میں 4 یا 2 پڑھتے تھے پہلے، اور ظہر کے بعد 2 یا 4 پڑھتے تھے بعد میں. پھر مغرب اور عشاء جو آپ جانتے ہیں ویسا ہے. تو اسی حساب سے پڑھیے. تو اس میں اور دعا کرنے کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ ہر دن دعا کریں. آپ کو ضرورت محسوس ہوتی کیجیے، نہیں ضرورت محسوس ہوتی نہیں کیجیے. اصل چیز جو آپ کو دیکھنا وہ ہے کہ فرض آپ نے کمپلیٹ کیا کریں. اور دعا کے لیے نفل کے بعد بھی کی جا سکتی ہے دعا. ایسا نہیں کہ فرض کے بعد ہی ہے، نفل کے بعد بھی کر سکتے تو. دعا کے لیے سجدے میں جا کر بھی انسان دعا کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ اللہ سے قریب سجدے میں ہوتا ہے. تو سجدے میں جائیں تو سجدے میں دعا کریں. آپ سبحان ربی الجلالہ بھی کہہ سکتی ہیں، اور چاہے تو آپ اپنی طبیعت کی دعا بھی کر سکتی ہیں. تو یہ بھی کر سکتی ہیں آپ. تو اس کو صرف فرض نماز کے بعد کے لیے آپ ایک یہ نہیں کریں کہ صرف فرض نماز کے بعد ہی دعا کرنی. آپ کبھی بھی کریں دعا، فرض کے بعد کریں، نفل کے بعد کریں، سنت کے بعد کریں، بغیر نماز کے دعا کریں. ایسے سجدے میں جا کر بغیر نماز کے سجدے میں جا اس میں دعا کریں. اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ یہ نہیں کیا کہ صرف فرض نماز کے بعد دعا کریں. آسانی ہے، اس میں آسانی کو اختیار کیجیے. اچھا، ان کا دوسرا سوال ہے بچوں کے حوالے سے.
کہ وہ ایگزام کے دن ہیں, سک نہیں رہے, اور کس طرح سے بچے روزہ رکھنا شروع کرے تاکہ ان کے لیے آسانی؟ وہ تو ایسا کوئی متعین طور پر نہیں آیا ہے کہ بچے کیسے روزہ رکھے. دین میں دیکھیں آسانی ہے, وہ چونکہ ایک مشقت کی بات ہوتی ہے, تو بچے کے حساب سے دے کر کرنا چاہیے, انسان کو طے کرنا چاہیے. بعض بچے رکھ لیتے ہیں, بعض نہیں رکھتے ہیں, تو اس کو دیکھ کر طے کریں. اس میں کوئی فدیہ ودیہ کی بات نہیں, جب اسٹارٹنگ ہو تو سکھانے کی بات ہوتی ہے, سکھائیں. آگے آپ اور سوال کر لیں مہوش. جی سب سے پہلے تو فراز صاحب کا بہت شکریہ, کیونکہ مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی کہ ہم دعا جو ہے نماز میں کسی بھی اس میں مانگ سکتے ہیں. ہم نے علماء سے اور دیگر لوگوں سے یہی سنا کہ دعا جو ہے صرف فرض نماز کے بعد ہی مانگنی چاہیے. تو میں آج تک فرض نماز کے بعد ہی مانگتی تھی, آج مجھے یہ نئی ایک چیز پتہ چلی, جزاک اللہ خیر. اور تیسرا سوال تھا خطبے کے دوران چپ کرانا, جو بالکل ایسے لگتا ہے کہ کوئی شعور نہیں ہے, لوگوں کو خطبہ نہیں سننے دیتے. جیسے ہی نماز ختم ہو, عید کا خطبہ ہو یا کوئی اور مولانا صاحب اگر درس دے رہے ہیں تو. اور قرآن میں سجدہ فوراً کرنا چاہیے, یا ہم بیٹھے بیٹھے قرآن کے اوپر سر رکھ کے بھی سجدہ کر سکتے ہیں. ایک اور ایک کر کے کلیئر, نہیں تو پھر وہ سب گڑبڑ. چلیں ٹھیک ہے. دیکھیے خطبہ جو ہوتا ہے, جمعہ کا خطبہ جو ہوتا ہے, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب تم خطبہ سن رہے ہو اور تمہارے پاس اگر کوئی بات کہتا ہے اور تم نے کہا اس کو خاموش رہو, تو تم نے غلط کام کیا, فقط لغوتا. مولانا نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے اس حدیث کے حوالے سے. تو ہم یہ نہیں دیکھیں دوسرے کیا کہہ رہے ہیں, اگر ہم خاموش رہیں تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دوسرے کیا کر رہے ہیں اس وقت ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ خاموش رہو یا چپ رہو, ایسا نہیں بولنا چاہیے. ہم سن سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں سن سکتے ہیں تو اس وقت ہم ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ ہم خاموش تو کرا نہیں سکتے ہیں سب کو ایک ساتھ بول کر, دوبارہ بولنے لگیں گے. اور سجدہ کی بات جہاں تک ہے, تو سجدہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں, اس وقت نارملی اسی وقت کیا جاتا ہے. تو سجدہ ہوتا ہے زمین پر ہوتا ہے, وہ قرآن پر نہیں ہوتا ہے, زمین پر سجدہ ہوتا ہے. اگر آسانی ہے تو زمین پر کرتے ہیں. زمین کا مطلب یعنی جو نارمل جیسے سجدہ کرتے ہیں وہ ہے سجدہ. ڈائریکشن نہیں ہونا چاہیے. ڈائریکشن کے بارے میں کوئی ایسا کچھ ہے نہیں, قبلہ بھی ہو نہیں بھی ہو. ہاں کر سکتے ہیں, قرآن کر رہے ہیں لیکن قرآن پر نہیں کرنا, قرآن کے بغل میں جگہ رہتی ہے وہاں پر کر لینا, سجدہ ہونا چاہیے. جی آپ اور کا آخری کوئی سوال ہے تو جی. جی یہ لاسٹ سوال ہے میرا. عید والے دن کو بھی تھوڑا بتائیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ انعامات دیتے ہیں. مولانا صاحب کی ایک ویڈیو تھی جو مجھ سے مس ہو گئی, لیکن انہوں نے عید والے دن کی بہت زیادہ وہ بتایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس دن بھی انعام دے رہے ہوتے ہیں, تو اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے انعام کا سلسلہ تو شروع ہو جاتا ہے عید کی رات سے, چاند رات جس کو کہتے ہیں اسی رات سے شروع ہو جاتی ہے. اس لیے حدیث میں لیلۃ الجائزہ کا بھی لفظ آیا, یعنی نائٹ آف ریوارڈ, اور یوم الجائزہ کا بھی لفظ آیا ہے, یعنی ڈے آف ریوارڈ. تو میں دونوں حدیث میرے سامنے ہیں, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. پہلے ہم پڑھیں گے لیلۃ الجائزہ والی حدیث. یوم الجائزہ والی حدیث کو ہم پڑھیں گے. سعید بن اوس انصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں, اے مسلمانوں کی جماعت اٹھو اپنے رب کریم کے لیے جس کا تحفہ خیر ہی خیر ہے, اور اس پر وہ بہت زیادہ ریوارڈ بھی دیتا ہے. تم لوگوں کو قیام اللیل کا حکم دیا گیا تو تم نے قیام کیا, تم لوگوں کو روزے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزہ رکھا اور اپنے رب کی اطاعت کی, بس تم لوگ اپنا ریوارڈ حاصل کرو. جب وہ نماز عید پڑھ لیتے ہیں تو ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے, سنو تمہارے رب نے تم کو بخش دیا, بس تم لوگ خوشی خوشی گھر جاؤ. یہ انعام کا دن ہے. اس دن کو آسمان میں یوم الجائزہ کا نام دیا جاتا ہے.
اور ایک دوسری حدیث ہے اسی سے ملتی جلتی ہے کہ عید کا دن آتا ہے یعنی عید الفطر کا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے روزہ دار بندوں اور بندیوں پر فخر کرتا ہے. وہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں، اس کی جزا کیا ہے جس نے اپنے عمل کو پورا کیا. فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے. خدا کہتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور میری بندیوں نے میری اس فرض کو ادا کیا جو ان پر عائد تھا. پھر وہ نکلے ہیں دعا کے ساتھ مجھ کو پکارتے ہوئے. میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میرے کرم، میرے ان کی عظمت اور میرے بلند مقام کی قسم، میں ضرور ان کی پکار سنوں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ واپس جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا. بس وہ لوگ اس طرح لوٹتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ دو حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. تو یہ اسپرٹ ہماری ہونی چاہیے، اسی طریقے سے ہونی چاہیے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ سے پر امید ہونی چاہیے، پر امید ہونا چاہیے. مہوش، آپ کے سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا؟ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ فرحات بھائی، عید کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی بات کہی. اکثر یہ زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، جو واچ کیا ہے، کہ لوگ جتنا پرہیز کرتے ہیں رمضان کے دنوں میں اور جتنا سیریس ہوتے ہیں، اور عید کے دن سے اچانک ان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک دم فری ہو گئے ہیں اور بالکل ہی بالکل خالی ہو جاتے ہیں. جتنا وہ سیریس رمضان کے دنوں میں دکھائی دیتے ہیں وہ بالکل نان سیریس دکھتے ہیں عید کے دنوں میں. تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی اور انشاءاللہ میں بالکل انکلکیٹ کروں گی. عید میں مجھے کیسے اسپرچولی مجھے عید کا دن گزارنا ہے، اللہ سے دعا کر کے اور مغفرت کی دعا کرنا ہے. اور کوئی لیڈیز ہے جو آگے آ کر کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ ہمارے پاس ابھی کافی ٹائم ہے. وعلیکم السلام، آفرین بیلگام. جی آپ اپنا نام اور پلیس بتائیں. سوال، ہاں میں آفرین دھارواڑ سے ہوں، کرناٹکا. آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. میں دھارواڑ کرناٹکا سے ہوں. اوکے، سوال کریں. تو میرا ایک سوال تھا کہ ابھی رمضان کے بعد عید دوسرے دن سے ہم لوگ شوال کے جو روزے رکھتے ہیں وہ کچھ 6 روزے رکھتے ہیں، جس کا حدیث بھی اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. اب ایسے ہے کہ ہمارے کچھ روزے میں قضا ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم لوگ وہ کے روزوں کے مطلب شوال کے روزے رکھنے کے بجائے کیا ہم یہ قضا روزے رکھ سکتے ہیں، یا پھر ہم لوگ شوال کے روزے بھی رکھ لیں اور اس کے بعد قضا روزے بھی کر لیں؟ ایسے بس یہی ایک کنفیوژن تھا کہ اگر ہم قضا روزے رکھ لیتے ہیں تو پھر شوال کے روزوں کا ثواب نہیں ملے گا، ایسے کچھ ہے، وہی جاننا تھا. جزاک اللہ. مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا کہ قضا کس چیز کی؟ رمضان میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں اس کی قضا؟ جی. اچھا، دیکھیے قضا جو ہے وہ تو فرض ہے جو آپ نے کیا ہے، قضا تو فرض ہے، اور شوال کے روزے جو ہوتا ہے نفل ہوتا ہے، والنٹیئر ہی چیز ہوتی ہے وہ. تو فرض کو پہلے کرنا چاہیے اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے بعد شوال کے بعد نہیں رکھا جا سکتا ہے تو. اور اگر آپ کو یہ امید ہے کہ شوال کے بعد آپ رکھ لیں گے، کیونکہ 1 سال کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں فرض جو قضا ہو جائے، تو آپ بعد میں بھی رکھ سکتی ہیں شوال کے روزے اگر برابر رکھتی ہیں تو. اور اگر نہیں رکھتی ہیں برابر، نیا شروع کرنا چاہتی تو آپ رکھ لیجیے پہلے اس کو، قضا والا روزہ. جی جزاک اللہ، شکریہ. فرحات بھائی، میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں، آپ نے یہ کہا کہ جو شوال کا روزہ جو رمضان کے بعد جو 6 روزہ رکھنے کی بات ہے اس کو پہلے رکھ لیں، اور جو قضا روزہ جو چھوٹ جاتی ہے وہ ہم سال کے کسی بھی دنوں میں، عام دنوں میں رکھ سکتے ہیں. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟
जी, अगर बराबर रख रहे हैं शव्वाल का रोजा तो एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि शव्वाल का रोजा जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअसली ही रखें, महीने में कभी भी रख सकते हैं, ब्रेक करके भी रख सकते हैं। क्या मैं सही हूँ फरहाद साहब? सही है, सही बात है। तो और क्या शव्वाल के साथ कज़ा के रोजा, क्योंकि कई लोग आलिम कहते हैं कि आप दोनों का सवाब आपको मिल जाएगा कि आपने कज़ा की भी नियत करी और शव्वाल की भी नियत करी। इज इट राइट और रॉन्ग? कज़ा, जिस दिन आप कज़ा रखेंगे तो उस दिन शव्वाल के रोजे की नियत कैसे होगी? एक टाइम में एक ही रोजे की नियत होगी। एक दिन जो रखेंगे, मिसाल के तौर पर ईद के शव्वाल के 5वीं तारीख को आपने नियत किया तो एक ही रोजे की नियत होगी, एक दिन, 2 रोजे की नियत नहीं होगी। ओके। फराज साहब मैं पूछना चाह रही थी, अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये शव्वाल का रोजा का मतलब क्या जरूरी होता है या रसूलुल्लाह के जमाने में रखा जाता था? रखा जाता तो मैंने कहा ना, वो नफली रोजा है, नफली रोजा, इख्तियारी रोजा। तो क्या कभी किसी ने रखा रसूलुल्लाह के जमाने में? हाँ, रखा है, हदीस में है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो नफली रोजे होते हैं। जैसे ऐसे कई रोजे हैं, मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सोमवार, मंडे के दिन और थर्सडे, जुमरात के दिन रोजा रखते थे। हर महीने 3 रोजा कहते थे, या 13, 14, 15 या 15, 16, 17, एग्जैक्ट मुझे तारीख याद नहीं। तो ऐसे बहुत सारे रोजे हैं। मुहर्रम का रोजा है, ऐसे कई रोजे हैं। उसी तरीके से शव्वाल का भी रोजा है, लेकिन फर्ज रोजा जो है वो सिर्फ रमजान का है। या आपने कोई नजर मानी, नजर भी मानते हैं कि फला काम हो गया तो मैं अपने रोजे रखूंगा या रखूंगी, तो वो फर्ज होता है। बाकी सब इख्तियारी चीजें हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैं शवाल को रोजा ना रख करके मैं पर जो कज़ा जो छूट गई है उसको मैं नियत करके रख लूं, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल इसी सही है, अच्छा। सही है बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक और सवाल था कि मैं रमजान के महीने में जो रोजा रखती हूँ, क्या इसकी नियत हर दिन करना जरूरी है? जो नियत होती है रोजा रखने की, या बिना नियत के भी मैं रोजा रख सकती हूँ रमजान के दिनों की? देखिए, नियत का मतलब सब समझते हैं जबान से अदायगी, ये समझते हैं। नियत का मतलब होता है इंटेंशन, स्पिरिट। नियत का मतलब स्पिरिट है। आप जैसे आदमी, अगर आज हम सहरी के टाइम उठेंगे तो जाहिर सी बात है हम एक इंटेंशन से उठेंगे कि सहरी किस लिए खाना, तो वो नियत ही हो गई। कहना जरूरी नहीं है, ये हाँ, मतलब। कहना जरूरी नहीं, असल चीज इंटेंशन है। नियत का मतलब इंटेंशन। अच्छा, वो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि बच्चे अक्सर जैसे हम लोगों को याद आता है बिस्सौमे गदिन मिन शर्रि रमजान, ये जो नियत होती है, दुआ होती है, सहरी में पढ़ लिया, लेकिन अक्सर बच्चे इसको पढ़ते नहीं है। तो मैं ये जहन में हमेशा रहते, मैं अपने बच्चों को कहती है इसको पढ़ लो, लेकिन कई बार मिस भी हो जाता है। तो मेरे ये डाउट था मेरे जहन में, क्या रोजा उनका हो जाएगा अगर वो ना पढ़े तो? नहीं, ये दुआ पढ़ना नहीं है, इंटेंशन जो मैंने कहा ना कि हम मुझे आज रोजा रखना है, हमने आज किया। सहरी के टाइम उठेंगे, मिसाल के तौर पर आज गालिबन 29वीं की सहरी होगी आज, तो सहरी के टाइम उठेंगे तो हमारी नियत होगी कि आज मुझे रोजा रखना है। रात को सोते वक्त आदमी सोचेगा, तैयारी करेगा कि सहरी के लिए कुछ खाने के लिए रखना है, क्योंकि कल मुझे रोजा रखना है। तो ये सारी चीजें नियत ही होती हैं। आप तो जाएंगे नमाज के लिए भी जाते तो आप पढ़ते हैं कि मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, ये सब चीजें नहीं है। आप अगर जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं या मुसल्ले पर भी खड़े हो रहे हैं, तो किस लिए खड़े हो रहे हैं? आदमी समझता है कि मुझे फर्ज के लिए खड़ा होना है, सुन्नत के लिए खड़ा होना है, तो इंटेंशन तो वही होती है ना। उसको जबान से अदा करना जरूरी नहीं है, बल्कि असल चीज जो है, आपकी इंटेंशन हो कि खालिस अल्लाह के लिए होना, अल्लाह को खुश करने के लिए होना। स्पिरिट, नियत का मतलब आप अपनी स्पिरिट को खालिस अल्लाह के लिए करें, प्योरली अल्लाह के लिए होनी चाहिए आपकी स्पिरिट। इंटेंशन यही है। जी, जज़ाकल्लाह, बात पहले से बहुत ज्यादा क्लियर हुई है। और कोई लेडीज जो कुछ सवाल करना चाहती हैं या अपनी लर्निंग शेयर करना चाहती हैं, तो अपने साथ, हमारे साथ अपनी लर्निंग भी शेयर करें।
جی میں اپنی لرننگ شیئر کرنا چاہوں گی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلے بھی میرے کافی روزے چھوٹے ہیں جب مجھے شعور نہیں تھا، جب میں نے مولانا صاحب کے آڈیو ویڈیو ان کی جو کتابیں ہیں وہ نہیں پڑھی تھی. لیکن کیا ہے کہ اب واٹس ایپ پہ جو گروپ ہمارا بنا ہے اس میں بہت زیادہ جاننے کو ملا، بہت سیکھنے کو ملا. تو ہوا یہ کہ جو پہلے روزے چھوڑے ان کا اتنا دکھ نہیں ہوا، نہ کوئی فیلنگ آئی، نہ کوئی افسوس ہوا. لیکن جب شعور بیدار ہوا اور پتہ چلا بہت ساری چیزوں کو، تو اس دفعہ اللہ کی طرف سے کچھ قدرتی طور پہ میرے ساتھ تھوڑی آزمائش اللہ کی رہی کہ میرا مائیگرین کا مسئلہ رہا، تو میں 1 یا 2 روزوں سے زیادہ رکھ ہی نہیں پائی. تو جس طرح میں نمازوں میں روئی تڑپی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری، اور مجھے جو افسوس ہوا روزے نہ رکھنے کا اور جو مجھے اہمیت پتہ چلی، تو وہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ پچھلی دفعہ میرے اوپر یہ اثر نہیں تھا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ میرا روزہ چھوٹ گیا، میری طبیعت خراب تھی یا میں نہیں رکھ پائی اور میں نے قضا بھی نہیں رکھی. لیکن جب شعور آیا، سیکھنے کو ملا، تو میری فیلنگز بدل گئیں، کیفیت بدل گئی. تو یہ مجھے میں ایک بہت بڑا چینج آیا، مجھے اہمیت پتہ چلی کہ روزہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کو اللہ نے ہمت اور طاقت دی اور وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. اس حوالے سے میں فراد بھائی آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، جو قضا روزہ، جو ہوش سنبھالنے کی بات ہے اور اپنے شعور کو بیدار کرنے کی بات ہے، اب ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ نہ چھوٹے اب، لیکن پہلے جو اسکول کے دنوں میں، کالج کے دنوں میں جو ہمارے روزے بہت سارے چھوٹ گئے ہیں، جب ہم جانتے بھی نہیں تھے اور سیریس بھی نہیں تھے، کیا ان سب روزوں کو ہم گن گن کر کے رکھیں اب؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں. متعین طور پر معلوم اگر ہو تو رکھ لیجئے، نہیں معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجئے. کیا فراز صاحب کیا اس کا فدیہ دے سکتے ہیں یہ سوچ کے کہ تقریباً ہمارے اتنے روزے چھوٹے ہوں گے؟ تقریباً کی بات نہیں ہوتی ہے. اب جو پیچھے چھوٹا، جی توبہ جو چیز ہے، توبہ جو ہے، توبہ کس لیے کہ ہر غلطی کا علاج توبہ ہے، ہر غلطی کا علاج توبہ اور استغفار ہے. فدیہ تو اس کے لیے نہیں کہ آپ نے متعین طور پر چھوڑ دیا ہے. میں نے 15 تاریخ کا روزہ چھوڑ دیا تھا، 15 رمضان کا، معلوم نہیں تو اس کا کیسے فدیہ دیں گے؟ آپ توبہ کیجئے. آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی پیچھے، توبہ کیجئے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہو جائے. اس کو ایک موقع سمجھیے، اپرچونٹی ہے، پیچھے جو غلطی ہوئی اپرچونٹی ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اور کوئی سوال ہے لیڈیز کا؟ ہمارے پاس 10 منٹ ٹائم ہے. السلام علیکم. جی میرا میں یہی روزے سے ریلیٹڈ سیم کوشچن نماز کے لیے تھا. جو ہم عمر قضا کر چکے ہوتے ہیں، کیا یہ بھی ہم لوگ قضا پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ہم اس کے لیے بھی توبہ کرنا یہ صحیح رہے گا؟ آپ کی آواز کچھ کلیئر فرما نہیں ہے، دیجیے سوال پلیز. پھر سے کریں. جی آپ السلام کی علیکم آپ آپا. سوال جی پھر سے کریں، اور آواز کلیئر نہیں ہے آپ کی. جی ابھی کلیئر ہے؟ جی جی. ہاں، جیسے ہم ہمارے بچپن سے لے کے جو ہم روزے قضا کرتے ہیں، اسی طرح سے ہماری نمازیں بھی چوک چکی ہوتی ہیں نا. تو بس اسی حوالے سے جاننا تھا کہ جس طرح سے روزوں کے لیے توبہ کر کے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ سے ہم اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو کیا یہ نماز کے اوپر بھی ایسے ہو سکتا ہے، یا پھر ہمیں عمر قضا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اگر قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں تو عمرۃ القضاء کے نام سے نہیں ہے کچھ بھی کہ زندگی میں بہت ساری نمازیں چھوٹ گئیں تو اس کو کرنا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، ہم معلوم ہے کہ فلاں نماز ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو اس کے لیے قضا بھی نہیں، توبہ کرنا ہے. توبہ ہوتا ہے، نماز چھوڑنا اس کی بات نہیں، توبہ ہے. اب پیچھے جو چھوڑ دیا سب چیزوں کے لیے اب توبہ کیجیے. عمرۃ القضاء جو ہے متعین معلوم ہو تو ٹھیک ہے،
اتنی آسانی تو کہہ سکتے ہیں آدمی کے لیے کہ معلوم ہے کہ ہم نے فلاں تاریخ کو نماز چھوڑ دیا تھا، ایک پڑھ لیں گے ہم اس کو، ٹھیک ہے آگے ٹائم میں پڑھ لیں، لیکن ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، معلوم ہے کہ 20 سال پہلے ہوا، تو اس کے لیے بس توبہ ہی ہے، توبہ کو لازم پکڑیں، ہر گناہ کے لیے توبہ اور استغفار کو لازم پکڑیں، ہر گناہ کے لیے، اللہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ ہم نے کسی انسان کے حق میں کوئی برا کام کیا تو اس سے معافی مانگنی ضروری ہے، باقی اللہ کے تعلق سے کوئی کام ہو، غلطی ہو گیا اللہ کے تعلق سے، تو اس میں توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار اس کو لازم پکڑ لیجیے۔ بہت شکریہ صاحبہ۔ جی میں فہمیدہ آپا سے کہوں گی اپنی لرننگ شیئر کریں۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز تھوڑی کم ہے۔ میں آپ سب کو پہلے بتاؤں کہ یہ ہر مہینے یہ گروپ کی جو میٹنگ ہے میرے لیے عید کا دن بن جاتی ہے، یعنی خوشی کا دن، کیونکہ اس کو میں آخرت سے ریلیٹ کرتی ہوں کہ جب آخرت میں ہم سب ایک دن اکٹھا ہوں گے اور وہ ہم سب کے لیے کتنا ہی خوشی کا دن ہوگا جب ہمارا جو ہے امتحان ختم ہو جائے گا اور ہم کو سکون مل جائے گا۔ میری آواز آ رہی ہے شبینہ؟ آ رہی ہے بہت اچھی۔ اس رمضان اگر ہم نے کانشیسلی اپنی ٹریننگ کی ہوگی تو انشاءاللہ پورے سال اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ تو میں ایک دن یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح کسی کمپنی میں جاب ملنے پر ایک انسان کو جو ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے کچھ مہینے کے لیے یا کچھ دن کے لیے، تو پھر اس کے بعد اس کی جاب کنفرم ہوتی ہے، یعنی پرماننٹ ہوتا ہے، وہ اپنی جاب کرنے کے لیے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس کو میں نے رمضان کے مہینے سے ریلیٹ کیا، اس کو ریلیٹ کر کے سوچا کہ رمضان کا یہ مہینہ جو ہم یہاں ہمارے ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جو ہمیں آخرت کے لیے تیار کرتا ہے، اور ہر سال کانشیسلی اگر ہم اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں تو آخرت میں جنت ملنے کے چانسز بڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ اصل یہ ہے کہ دنیا پانے کے بہت سارے طریقے ہیں، مگر آخرت پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، صرف ایک طریقہ، وہ ہے خدا کو پانے میں۔ میری اپنی جو پرسنل لرننگ رہی اس رمضان وہ میں آپ کے سب کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رمضان میں میرے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، تو میں اگر مینج کر کے گھر کے کوئی کام نہیں کرتی تو مجھے آنکھ کھلتے ہی صبح سے ہی سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا تھا، کیونکہ اکثر تھک کر میں کام چھوڑ دیتی تھی، کچھ چھوڑ دیتی تھی اور بھول بھی جاتی تھی۔ تو اس کو میں نے آخرت سے ریلیٹ کیا کہ موت کے بعد جب آخرت میں آنکھ کھلے گی تو وہی انسان کامیاب ہوگا جس نے موت سے پہلے اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے کو تیار کیا ہوگا۔ اور وہ انسان کس طرح پریشان ہوگا جو کہ اندھیرے میں زندگی گزار کر مر گیا ہوں۔ میری دعا یہ تھی کہ میں خدا کے کام میں کبھی نہ تھکوں اور میری لرننگ کبھی نہ رکے۔ تو بامقصد زندگی کا مطلب یہی ہے کہ آخرت میں موت کے بعد بھی اس کا بامقصد سفر جاری رہے، نہ کہ مرنے کے بعد انسان یوز لیس ہو کر رہ جائے۔ تو اکثر ہم سنتے ہیں کہ صحت ہوگی یا فرصت ہوگی تو کر لوں گی، تو فرصت اور صحت کبھی نہیں آتی اور انسان دھوکے میں رہتا ہے، آخر میں مر جاتا ہے۔ تو وزڈم یہ ہے کہ کبھی کسی چیز کو عذر نہ بنائیں، ایکسکیوز نہ بنائیں۔ دوسری لرننگ میری ایسے ہوئی کہ میں اپنی امی سے فون پر کئی دن کے بعد بات کر رہی تھی۔ پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میری امی کو پارکنسن کا مرض ہے، تو وہ سب چیز بھول جاتی ہیں۔ تو کئی دن کے بعد بات کرنے کی وجہ سے وہ مجھے پہچان نہیں پا رہی تھی، مجھے بھول گئی تھی، تم کون ہو اور میں نہیں جانتی، یہی کہتی رہی۔
تو اس کو سوچتے ہوئے میں نے یہ سیکھا کہ اس دنیا میں ہماری زندگی ماں باپ سے شروع ہوتی ہے اور پھر پوتا پوتی تک پہنچ جاتی ہے، یعنی بہت سارے رشتے بنتے چلے جاتے ہیں اور ہم ان رشتوں میں بنتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اچانک موت آتی ہے اور ہم اکیلے خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف اپنے اعمالوں کے ساتھ، کوئی رشتہ دار نہیں، صرف خدا کا رشتہ، یعنی میں اور میرا خدا۔ تو سیکھا یہ کہ اس دنیا سے لے کر آخرت تک جو میرا سفر ہے وہ میرا اکیلا سفر ہے، اور مجھے خود ہی اپنے اس سفر کو کامیاب بنانا ہے۔ میری گڈ ڈیڈس اور میرے بیڈ ڈیڈس خود میرے اپنے ہی لیے ہیں، نہ کہ کسی دوسرے کے لیے۔ آخری لرننگ میری جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی تکلیفوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی ہوں کئی سال سے، تو جو روزہ نہ رکھنے کی تڑپ اور شرمندگی کا احساس کہ میں خدا کا کس طرح سامنا کروں گی، مجھ سے بہت بڑی غلطی یا گناہ ہو رہا ہے، اس کا احساس ہر دن مجھے پوری طرح پورے مہینے ہوتا رہا۔ مگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانیاں کرتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ میں جب پہلے روزہ رکھ پاتی تھی تو میرا روزہ صرف بھوک پیاس کا روزہ ہوتا تھا، لیکن جب روزے کی جو اصلی اسپرٹ پتہ چلی تو بھوک پیاس کا روزہ تو نہیں ہو پاتا، مگر اسپرٹ والا روزہ رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مولانا صاحب نے جیسے ہمیں بتایا کہ پوائنٹ آف ریفرنس والی دعا کرنی چاہیے، تو میں نے اپنے روزہ نہ رکھنے کے احساس کو لے کر یہ دعا کی کہ اللہ، میں نے فزیکل فوڈ کا روزہ تو نہیں رکھا مگر تقوی والا روزہ رکھنے کی کوشش کی، تو میری کمیوں کو درگزر کرتے اور مجھے آخرت میں اپنی رحمت سے سیراب کرتے۔ تو یہ میری کچھ لرننگ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے لیے کامیاب کرے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ آپا۔ ہمارے پاس اور 2 منٹ ٹائم ہے، اور کسی لیڈیز کے پاس کوئی سوال ہو تو کریں، اور پھر ہم اس سیشن کو تکمیل تک لے جائیں۔ آپا سے میرا ایک سوال تھا کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ لیلۃ القدر سے زیادہ خاص رات ہے، تو آپا اس رات کی امپورٹنس کیا ہے اور ہمیں اس رات میں کیا خاص دعائیں کرنی چاہیے؟ جی آپا، آپ سے سوال ہے۔ جی ہاں آپا جی آپا، یہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ لیلۃ القدر سے زیادہ خاص رات ہے، تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس رات کی کیا امپورٹنس ہے اور ہمیں اس رات میں کیا خاص دعا کرنی چاہیے؟ اب یہ تو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ شب قدر بھی امپورٹنٹ ہے اور لیلۃ الجائزہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ہے جب ہم نے مہینہ بھر جو مشقت اٹھائی ہے روزہ رکھنے کی، اور تقوی اور صبر اور یہ ساری جو چیزیں، اسپرٹ کا روزہ اور فزیکل فارم میں روزہ، تو وہ جو ہم نے ایک پورا مہینہ گزارا ہے اس کا اجر اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، تو وہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نا۔ اس وقت ہم بالکل اللہ سے رجوع کرتے رہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں تاکہ ہم کو اس کا پورا پورا اجر ملے۔ تو یہی ہے، اب فرحات صاحب کچھ بتائیں گے۔ دیکھیں، میرا ایک سوال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے
तमाम रमज़ान देखिए इबादत करते थे, शब क़द्र को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है, लेकिन आप देखिए गौर कीजिए तो उसमें स्पेशली तौर पर सिर्फ एक दुआ ही है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इतनी बड़ी रात लेकिन सिर्फ एक दुआ ही है और बाकी नमाज पढ़ते हैं। तो इससे मुझे समझ में आया कि इंसान के लिए उसमें ओपन रखा गया है कि आदमी जो भी चाहे स्पिरिट के साथ दुआ करे, नमाज पढ़े, वो काम करे। तो वही चीज़ जो है लैलतुल जायज़ा के लिए भी है। असल चीज़ उसमें देखने है कि नॉर्मली होता क्या है कि ईद के नाम पर वो तैयारी शुरू हो जाती है ईद के दिन की, ये पकाना, वो पकाना, फलां काम करना, फलां कपड़े पहनना, वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उसको हम मना नहीं करेंगे, एक हद तक होना चाहिए सादगी के साथ, तो उसमें गुलू नहीं होना चाहिए। असल चीज़ ये है कि आप तौबा इस्तग़फ़ार करते रहिए कि अल्लाह ताला रमज़ान जा रहा है, रमज़ान के बाद हमें रमज़ान वाली स्पिरिट के साथ बाकी रख, तौबा इस्तग़फ़ार का मौका दे। इन सब चीज़ें दुआएं करती रहनी चाहिए उसमें। अब जैसे मुझे एक पॉइंट याद आ रहा था, एक हदीस है कि तीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े तो पहले मिंबर पर चढ़े तो कहा आमीन, दूसरे पर गए तो फिर कहा आमीन, फिर तीसरे पर गए तो कहा आमीन। तो सहाबा कराम ने पूछा अल्लाह के रसूल आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इससे पहले आपने नहीं कहा था। तो उसमें इससे एक जो रमज़ान के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था वो मैं बताता हूँ कि वो इंसान बहुत बदनसीब है कि रमज़ान का महीना आया और गुजर गया और वो अपनी मग़फ़िरत तलब ना कर सका अल्लाह ताला से, उसकी मग़फ़िरत ना हो पाई। तो ये आखिरी दिन चल रहा है, 1 या 2 दिन बाकी है रोज़े का, इसको गनीमत जाने हम कि वो बदनसीब जिसको कहा उसमें से ना हो। नहीं जानते कि हमारे नेक अमल अल्लाह ताला ने कबूल किए कि नहीं किए। अल्लाह ताला की अज़मत है, वो चाहे कबूल करे नहीं करे। तो हम ये 2 दिन गनीमत जाने और ईद की रात को भी गनीमत जाने, ईद के दिन को भी गनीमत जाने। जितना हो सकता हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब कर लें। अल्लाह ताला मग़फ़िरत देने वाला, उसका रास्ता दरवाज़ा खुला हर एक के लिए जो चाहे तलब करना चाहे। तो इस मौके को गनीमत जाने, सिर्फ शब क़द्र की दुआ शब क़द्र में ना पढ़ें, हर वक्त पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, हर वक्त पढ़ें, मग़फ़िरत तलब करें। ये काम अभी जारी रखें, स्पिरिट उसकी साल भर इंशाल्लाह बाकी रहेगी, हम अगर बाकी रखेंगे तो। अल्लाह ताला से कहेंगे साल भर हमको इसी स्पिरिट के साथ बाकी रख। मैं एक बात पूछ सकती हूँ? शबीना साहिबा, can I ask a question? शबीना अली? Yes, Apa, you can ask the question. मैं ये कह रही थी फरहाद साहब से, जो ये कह रहे हैं कि ना लैलतुल जायजा, क्योंकि लैलतुल जायजा का मतलब ये आई एम जस्ट थिंकिंग, कैन इट बी करेक्ट कि लैलतुल कदर का तो दिन मुकर्रर है नहीं, हमें पता ही नहीं है किस दिन, लेकिन लैलतुल जायजा का तो पता ही है कि यही दिन है। तो उस वक्त हम ये सारी दुआएं करें, तो दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन लैलतुल कद्र का हमें पता नहीं कि किस दिन है, लेकिन लैलतुल जायजा तो हमें बिल्कुल पता है कि आज है, आज रिवॉर्ड की दिन है। क्या ये या मेरी समझ ठीक है या नहीं? ठीक है, ठीक है, सही कह रही हैं आप। ओके, जज़ाकल्लाह। 9:35 हो गया है, 5 मिनट हम आगे बढ़ चुके हैं। क्या हम लोग कंक्लूड करें सेशन या कोई सवाल है किसी की तरफ से? मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये लैलतुल जायजा, लैलतुल कदर सुना है मैंने, लेकिन लैलतुल जायजा मुझे नहीं पता, इसको थोड़ा सा बता देंगे? ईद की रात। जी शुक्रिया। कि आपा थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें, लैलतुल जायजा और लैलतुल कद्र की रात में दोनों में डिफरेंस बता दें। लैलतुल कद्र वो नाइट ऑफ पावर, नाइट ऑफ डेस्टिनी, जब अल्लाह ताला के सारे हुक्म उतरते हैं जमीन पर साल भर के लिए, बहुत सारे फरिश्ते उतरते हैं, तो माहौल बहुत ही स्पिरिचुअल होता है। तो मौलाना साहब बाहर निकलते थे
ان کو فیل ہوتا تھا تو آ کے بتاتے تھے کہ ہاں آج شب قدر ہے. اب عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے سمجھنا. اور لیلۃ الجائزہ کا مطلب نائٹ آف ریوارڈ، ہم کو ریوارڈ پانے کی رات ہے آج. تو یہ دونوں میں الگ، دونوں ڈفرینٹ ہیں. اب وہ کلیئر ہوا سوال؟ جی بہت شکریہ. آپا آپ نے ابھی بتایا مولانا صاحب کے بارے میں کہ وہ بتا دیتے تھے، تو اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں، بہت کیوریوسٹی ہو رہی ہے. کیونکہ ہم جب شب قدر کی رات ہوتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہی رہتے ہیں کہ شب قدر کی رات کبھی ہمیں بھی مل جائے، لیکن مولانا صاحب اس کو محسوس کرتے تھے. تھوڑا ہمیں اس پہ تھوڑا بتائیں، کچھ ایسی کوئی فیل بھی کرتے تھے. باہر آتے تھے ان کو احساس ہو جاتا تھا. وہ بہت ہی اسپرچول رات ہوتی ہے. اور ویسے خواب بھی دیکھتے تھے تو کوئی بہت اچھا کچھ چیز ان کو کوئی کھلا رہا ہے، کوئی جگا رہا ہے، تو کچھ نہ کسی طریقے سے وہ بتا دیتے تھے. آخری 2-3 سالوں میں تو وہ کافی کئی دن پہلے ہمیں بتا دیتے تھے، لیکن پہلے جو ہے وہ اسی رات کو بتایا کرتے تھے. تو پھر ہم سب لوگ اٹھ جایا کرتے تھے. اور زیادہ تر وہ کون سی رات ہوتی تھی آپا؟ جیسے کہ زیادہ تر وہی 25-27 یہی راتیں ہوتی تھیں زیادہ تر. جی آپا جزاک اللہ. ہم لوگ کنکلوڈ کریں سیشن کو؟ جی جی. آپا آپ کا کوئی میسج ہو اس رمضان کے حوالے سے؟ اب 2 دن ہے ہمارے پاس، رمضان کا 2 دن بچا ہے. عید زیادہ تر مجھے لگتا ہے کہ ٹیوزڈے کو ہی ہوگا، تو ہمارے لیے کوئی اسپرچل میسج دیں انشاءاللہ. اس طرح سے سیشن ہم آگے سال بھی رمضان کے مہینے میں اسی طرح سے دعا ہے ہماری کہ ہم لوگ پھر سے اسی سیشن کو ہم لوگ آگے رمضان میں بھی کنٹینیو کریں. ہمارے لیے کوئی اسپرچل میسج دیں، اور فرحات صاحب دعا کروا دیں. میں نے تو بہت زیادہ مغفرت کی دعا کی پوری شب قدر، جو پوری رات میں مغفرت کی دعا کرتی رہی، کیونکہ ابا نے مغفرت پر، استغفار پر بہت زیادہ زور دیا تھا. تو اس لیے میں تو بس وہی دعا کرتی رہی. میرے کو یاد نہیں کہ میں نے کوئی اور دعا کیا. اور باقی فرحات صاحب بتائیں گے. صحیح ہے، بالکل مغفرت کی دعا کرنی چاہیے انسان کو اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور معرفت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن کی ہر آیت میں انسان کو ایک پوائنٹ ملتا ہے، 2 پوائنٹ ملتا ہے دعا کرنے کے لیے. آپ غور کریں، غور سے پڑھیں تو قرآن کی ہر آیت میں، ہر لفظ میں آپ کو ایک پوائنٹ ملے گا دعا کرنے کے لیے. اس سے دعا کیجیے آپ اللہ تعالیٰ سے، تو آپ کو وہ چیز آپ کی ضرورت کے حساب سے ملتی رہے گی. انسان اپنی ضرورت کے حساب سے ریلیٹ کرتا آیتوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ریلیٹ کرتا اپنی ضرورت کے حساب سے. تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی دعا کیجیے، مغفرت کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دعا کیجیے. خاتمہ اچھا ہونا چاہیے. آدمی زندگی میں اچھا کام کرتا ہے، آخری میں جا کے غلط کام میں پڑ جائے تو وہ صحیح نہیں ہے. تو خاتمہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے، اس کی دعا کیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں دعا کیا تھا توفنی مسلمن، کہ اللہ ہم کو مسلمان کی حیثیت سے وفات دے. تو اس کی دعا کرنی چاہیے انسان کو، ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، اس کی دعا کرنی چاہیے. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیے. اور مغفرت جیسا آپ نے بتایا، مغفرت کی دعا تو ہر دم کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گناہ بخش دیے گئے تھے قرآن میں، پھر بھی مغفرت کی دعا کرتے رہتے تھے. ایک مجلس میں بیٹھ کر بعض صحابہ کرام نے گنا، بعض نے کہا 70 مرتبہ، بعض نے کہا 100 مرتبہ. تو مغفرت کی دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے اپنے لیے. مغفرت کی دعا، انسان ہیں ہم، کہیں ہم نہیں بھی جانتے تب بھی غلطی ہو جاتی ہے. مغفرت کی دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے انسان کو. اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، تعلق قائم رکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا. بس یہ کہ ہماری اسپرٹ ہونی چاہیے دو اس کے درمیان، کہ پتہ نہیں، جیسے بتایا گیا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ سے امید کے درمیان ہے.
تو یہ آپ کی کیفیت ہونی چاہیے. کبھی ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں ہمارے عمل قبول ہوئے کہ نہیں. کبھی اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غلطی کو ہی معاف کر دیتا ہے. ایسے دونوں کے درمیان ہونا چاہیے. دعا کیجیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو قبول کرے گا. اور یہ دعا کیجیے کہ یہ اسپرٹ ہماری سال بھر باقی رہے, سال بھر باقی رہے. ایسا نہیں کہ ہم نے رمضان میں خوب اچھے طریقے سے عبادت کی اور عید کے دن سے ہم کیا سمجھ گئے کہ ہم آزاد ہیں. ہم دنیا میں کبھی بھی آزاد نہیں ہیں. مولانا نے لکھا ہے کہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے تاکہ ہم پورے سال اس ٹریننگ کے مطابق چلیں, پورے سال اس ٹریننگ کے مطابق چلیں. تو اس کی دعا کیجیے, مغفرت کی دعا کیجیے. اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تعلق قائم ہونا چاہیے ہمارا اللہ تعالیٰ سے. کبھی اگر انسان ہے کبھی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے پھر دوبارہ کنیکشن قائم کیجیے. اللہ تعالیٰ ہر وقت حاضر ہے. ایک خواب میں چھوٹا سا بتاؤں گی آپ کو, جس سے ہم کو بہت امید ہوتی ہے کہ مولانا صاحب نے دیکھا تھا کہ بہت بڑا باغ ہے, بالکل جیسے جنت کا ماحول ہے, اور وہاں تمام لیڈیز جمع ہیں, سی پی ایس کی تمام لیڈیز جمع ہیں, بہت ہی سیلیبریشن موڈ میں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ کی مغفرت حاصل ہوگی اور وہاں پر جنت میں سب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جزاک اللہ آپا. فرحات بھائی یہ ختم کریں سیشن کو دعا سے. ہم مغفرت کی ہی دعا کریں گے, جو اور کوئی نئی دعا نہیں ہے. نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں, اسی کو ہم کر کے اس کا ترجمہ کریں گے. اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی سکھائی تھی. یہ دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. کہ اللہ میں نے اپنے جان پر بہت زیادہ ظلم کیا, بہت زیادہ ظلم, اور تو ہی ہے جو گناہ کی مغفرت کرتا ہے. تو میری مغفرت فرما اپنے پاس سے اور مجھ پر رحم کر, بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. آمین. جزاک. آمین. آمین آمین. انشاءاللہ پھر ختم کرتے ہیں یہ سیشن. انشاءاللہ پھر ہم آگے مہینے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.